6 से 7 माह का कورस है, उसके बाद फिर जो है ऐसी कुछ रीजन कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं। हम चाहते हैं कि जो भी शख्स इस कोर्स से गुजरे तो उसके बाद वो एक पूरी ERDC की टीम का और ERDC के तहत चलने वाली तरबियत तहरीक का हिस्सा बन जाए। तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यूथ के लिए भी कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हम ऑफ़र करते हैं, जो कि इन दिनों ऑफ़र की जा रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कंसल्टेशन वगैरह, काउंसलिंग वगैरह के भी इंतजाम हैं, जो कि ERDC ऑफ़र करता है। तो इंशाअल्लाह इस बारे में आप लोग जो है ERDC अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व क़ल्बन ख़ाशिअ। रब्बि करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाक़अतन हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफ़ीक़ दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। और फिर इतना अच्छा इल्म लेने के बाद और ऐसा अमल कर लेने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें अपने से डरने वाला ही रखिए। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश, उनकी अच्छी तरबियत, इस हवाले से कुछ चीज़ों को समझने, कुछ बातों पर गौर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त निकाला। इतवार की सुबह कहीं भी पहुंचना आसान बात नहीं रही है मुसलमानों के लिए। तो मैं समझ सकता हूं कि एक नफ्स पे जबर करके बहुत से लोगों को इस वक्त पहुंचना पड़ा होगा। तो इससे पहले कि मैं आगे आज की गुफ्तगू का एक खाका आपके सामने रखूं, मैं चाहूँगा कि आपके पास नोट टेकिंग के लिए कुछ मौजूद हो। कोई अगर बहुत अच्छा होगा कि आज की नशिस्त में जो कोई काम की बात आपको महसूस हो तो उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हस्बैंड और वाइफ दोनों माशाअल्लाह आज शरीक हो रहे हैं? अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें यहाँ तशरीफ़ लाने से पहले कोई सवाल उनके जहन में मौजूद था? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ सवाल तो वो हैं जो आपके जहन में पहले से मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से सवालात मेरी गुफ्तगू से भी इंशाअल्लाह पैदा होंगे। इतने सारे बच्चे, मतलब आपके पेरेंट्स ने भी हो सकता है कभी आपको कहा हो कि तुम कहाँ जा रहे हो इतवार की सुबह को? आपने कहा मैं पेरेंटिंग सेमिनार में जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या ज़रूरत है पेरेंटिंग के ऊपर कोई सेमिनार या कोई वर्कशॉप अटेंड करने की? तो क्या बच्चे, ये कोई नई चीज़ आ गई है पेरेंटिंग के ऊपर कुछ सीखा जाए, कुछ जाना जाए, क्या है? मतलब तो पहला जो मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा है उसमें मैं ये बात करूँगा कि पेरेंटिंग के हवाले से क्या कुछ सीखने की ज़रूरत क्यों है, और क्या कुछ सीखना चाहिए उसमें, यानी क्यों सीखें और क्या क्या सीखें पेरेंटिंग के हवाले से। तो ये पहले हिस्से में मैं इस पर कुछ बात करूँगा। दूसरे हिस्से में मैं ये बात करूँगा कि अगर ये इल्म जो पेरेंटिंग से मुताल्लिक़ है या औलाद की तरबियत से मुताल्लिक़ है या अपनी घरेलू ज़िंदगी को खुशगवार बनाने से मुताल्लिक़ है या अपनी ज़िंदगी को बामानी बनाने से मुताल्लिक़ है, अगर ये इल्म हम तक ना पहुँचा और हमने नहीं सीखा और इस तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दी जिस तरह की तवज्जो दी जानी चाहिए, तो क्या नुकसानात होंगे। तो मैं दूसरे हिस्से में कुछ मुख्तसर सी बात उन नुकसानात की तरफ भी करूँगा। फिर मेरी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा, जिसमें मैं कुछ अमली तजावीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि अब किया क्या जाना चाहिए। हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स या गाइडलाइंस क्या हैं, क्या किया जाए, कहाँ से, मतलब करने के काम क्या हैं। तो ये 3 हिस्सों में मेरी गुफ्तगू है, और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ सवाल जवाब का मौका भी इंशाअल्लाह होगा, तो आपसे सवाल जवाब की भी इंशाअल्लाह
اللہ وقت میں برکت دے اور اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. تو پھر انشاءاللہ سوال جواب بھی ہوں گے. تو میں آتا ہوں اپنے پہلے حصے کی طرف جو میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے. یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ پیرنٹنگ پر کچھ پڑھنے یا کچھ سیکھنے یا کوئی کورس اٹینڈ کرنے یا کوئی پروگرام یا سیمینار میں جانے کی ضرورت کیوں ہے, کیوں اٹینڈ کیا جائے؟ یا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا یا کسی نے آپ سے یہ سوال کیا. ہو سکتا ہے آپ کے گھر بڑوں نے آپ سے سوال کیا ہو بھی تمہیں کیا پڑھی ہے, بچے کیا پلتے نہیں ہیں کیا, مطلب اتنے سارے بچے ہم نے پالے ہیں, کیا یہ ان میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کیوں ضروری ہے پیرنٹنگ کے اوپر کچھ جاننا, کوئی اٹینڈ کرنا, کوئی پروگرام کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کے ذہن میں خود سے یہ سوال پیدا ہوا اور کتنے لوگوں کے, اور اگر کسی اور نے بھی آپ سے یہ سوال کیا تو بھی یہ بات مطلب آپ ہینڈ ریس کر کے بتائیں, آپ سے بھی کیا ہوگا جی. تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں, یا تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا یا ان سے کسی نے یہ سوال کیا. اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے, پہلے ہم کچھ چیزیں سمجھیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, میں اگر 2-3 لوگوں سے ویسے یہ جاننا چاہوں کہ آپ کے ذہن میں اس کا کیا جواب ہے. اگر میں یہ سوال آپ سے کروں تو 2-3 لوگ اگر اس کا آپ میں سے میں پوچھوں, آپ کوئی جواب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کیوں ضروری ہے پیرنٹنگ کو جاننا سیکھنا؟ جی فرمائیے. ہم لوگ اپنی زندگیوں کا بہت بڑا حصہ ایجوکیشن پہ لگا لیتے ہیں اور یعنی آدھی رات ہماری ایجوکیشن اور اس سلسلے میں جاتی ہے کہ جاب کریں, اور الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے. جب ہم بچوں کی پیدائش اور اس کی برنگ اپ کی بات کریں تو اپنی نسل ہم لوگوں کے پاس ہے اور وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اینڈ ہیئر وی آر لیکنگ, ہماری سوسائٹی اس طرح فوکس اس طرح نہیں ہے. ہمیں وہاں پہ بھی ایجوکیشن ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, ایون ریمائنڈرز ریکوائرڈ ہے, ریفریشنگ یعنی تھاٹس آپ لوگوں کی گائڈ کہیں نہ کہیں پیرنٹس لیک کرتے ہیں, ہوتے ہیں, اور یعنی ورک شاپ ٹریننگ. ٹھیک, اور فرمائیے کوئی ایک آدھ کوئی 1-2 لوگوں کا اور رسپانس لے لیتے ہیں. جی محترم. ایک تو جو میں فیل کرتی ہوں یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس ہے بچوں کو کرنے کی, اور ہر کوئی چاہ رہا ہے فیملی میں جو کزنز ہیں, چاچا چاچی, سب کے ساتھ ہے کہ میرا بچہ سب سے آگے بڑھے. تو ہر کسی میں اس لیے اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جابیئنس جو ہیں وہ کڈس اور جابس کو, خواتین جیسے میں بھی جابیئر ہوں, تو میں چاہتی ہوں میرے بچے بہت اچھا بنے, وہ کیسے بنے. تو یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. ٹھیک, بہت شکریہ. میں ایک آپ سے جی میں ایک جی آپ یہاں پہ دیجیے. جی میرے خیال میں اس چیز کی بیسک ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج کل کے جو ہم لوگ ینگ پیرنٹس ہیں, ہم لوگ اپنی مصروفیات اپنی لائف میں بہت زیادہ انڈلج ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے ہمارے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے اس وقت, ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن کوئی اور علم ہے نا جو ہماری زندگی کی بڑی ضرورت ہے. تو اس وقت جو اس عہد کے کچھ چیلنجز ہیں جو بہت زیادہ ہیں. مطلب مثال کے طور پر آج سے 40 سال پہلے کسی بچے کو بگاڑ سکنے کے جو امکانات کسی معاشرے میں موجود تھے, آپ ذرا امیجن کریں وہ کیا ہوں. آپ کے دادا جان جب بچے تھے ان کو بگاڑنے والے ایلیمنٹس اس وقت کی سوسائٹی میں کتنے تھے اور کون سے تھے, آپ سوچیں. اور اس وقت ہمارے بچوں کی زندگی میں بگاڑنے والے ایلیمنٹس ہماری سوسائٹی میں کتنے ہیں, کون سے ہیں, آپ ذرا سوچیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی بچے کو بگاڑنے والے ایلیمنٹس آج کے مقابلے میں بہت کم تھے, اور جو بھی تھے وہ گھر سے باہر تھے. اس وقت بگاڑنے والے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں, اور اس کے کمرے میں بھی ہیں, اس کے گھر میں بھی ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کم از کم گھر کے اندر تو نہیں تھے نا وہ سارے, یعنی بچے کو بگاڑنے والے ایلیمنٹس گھر سے باہر تھے, اور بلکہ گھر سے دور تھے, محلے سے بھی دور تھے. گھر میں بھی نہیں تھے, محلے میں بھی نہیں, محلے سے کچھ ذرا فاصلے پہ تھے. پھر کسی بچے کی تربیت کے حوالے سے فکر کرنا, کسی بچے کو
اس کے معاملات کو دیکھتے رہنا اور اس کے ساتھ یعنی یہ فکر کرنا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. تو پورا محلہ، پوری برادری، پورا گاؤں یا پوری کمیونٹی یا پورا نیبرہڈ یا پورا ٹرائب یا پورا فیملی، جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، وہ کسی بچے کے معاملات پر بہرحال نظر رکھتا تھا. اب کچھ کمزوریاں اس وقت تھیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. مثال کے طور پر ایک پرسنل لیول پہ بانڈنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے. خوف جو تھا وہ احترام اور خوف یکجا ہو گئے تھے رشتوں کے تقدس میں. تو وہ اپنا ایک مسئلہ ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. لیکن جو خیر اس کے اندر چھپا ہوا تھا وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بچے کو محلے میں بھی کوئی بندہ اگر کسی غلط معاملے میں دیکھے گا تو پوچھ سکتا ہے، روک سکتا ہے. اس کے چچا، نانا، خالو، ماموں، دادا، دادی، دوست کے ابا، دوست کی اماں بھی اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، یا تمہاری جیب میں اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، کیا کر رہے ہو اس کا. یہ سوال پہلے ممکن تھا نا، لیکن آج اس عہد میں آپ اپنے بھائی کے بچے سے بھی کوئی سوال نہیں کر سکتا، یا کر سکتے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ اپنی سگی بہن، آپ کی چھوٹی بہن ہوگی، آپ کہیں گے یہ بہن جو میری 10 سال چھوٹی ہے، جس کو میں بچیوں کی طرح میں نے پالا ہے، وہ 10 سال چھوٹی بہن ہے. آپ کہتے ہیں میری گود میں کھیلی ہے، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اور امی بنی ہے، تو میں اس کے بچوں کے اوپر مطلب میں بس بے بس محسوس کرتا ہوں. اگر مجھے کچھ آبزرو بھی کرنا ہو تو میں کم سے کم اس کو کہہ نہیں سکتا یا پوچھ نہیں سکتا کہ تم اپنے بچوں کو یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا چیز دکھا رہی ہو اور یہ کیا چیز دلا رہی ہو. یہ جو تم نے اپنے بچوں کو دلایا ہے اس ایج میں، یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. یہ بات آپ اپنی 10 سال چھوٹی بہن کو بھی نہیں کہہ سکتے. تو اب اگر جو مطلب ترقی ہو گئی نا، ہم بہت ترقی کی ہے، ہم نے بڑی محنت سے اتنی ترقی کی ہے ہم نے. تو پہلے آپ کا بچہ بھی اپنی دادی اور نانی کی زبان سمجھ سکتا تھا. اب وہ اپنی دادی اور نانی کی زبان نہیں سمجھ پاتا. کہتے پتہ نہیں آؤٹ ڈیٹڈ، کچھ عجیب سے بیکورڈ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں، انگلش تو انہیں آتی نہیں ہے. تو مطلب انکمپیٹیبل ہو گئے نا، اپنے والدین سے بھی انکمپیٹیبل ہو گئے. مطلب اگر میری بات واضح ہو رہی ہے تو آپ سوچئے کہ کسی بچے کو بگاڑنے کے جو انتظامات آج سے 40 سال پہلے کسی معاشرے میں پائے جاتے تھے، وہ گھر سے باہر تھے اور بہت سے کیسز میں محلے سے بھی باہر تھے. ایک عجیب سا ایک مزاج جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اسی طرح بچوں کی تربیت میں والدین تقریباً تنہا سے ہو گئے، کوئی اور انوالو نہیں ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بچے کی تربیت میں پورا گاؤں انوالو ہوتا تھا. آپ کے دادا کی تربیت میں آپ کے دادا کی تربیت صرف پردادا نے نہیں کی تھی. اس وقت پوری کمیونٹی کی ایک پارٹیسپیشن، کمیونٹی نارمز، کمیونٹی ویلیوز، کمیونٹی سسٹم، اس کے اندر بہت ساری چیزیں مطلب ان پلیس تھی نا. اس کے اندر بھی کچھ چیلنجز تھے، میں اس کی بات نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ، لیکن اس کے اندر کچھ خیر بھی تھی. یعنی اس کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بھی تو تھا مسئلہ، خوف بھی تو تھا نا، تھپڑ مار دیتے تھے وہ کسی وقت بھی، تو وہ مطلب وہ چیز ٹھیک نہیں تھی. ان کا ڈنڈا، ان کا تھپڑ غلط تھا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن بہرحال وہ سب چونکہ جڑے ہوئے تھے. تھپڑ کھانے والا بھی تھپڑ کھانے کے باوجود تھپڑ مارنے والے سے بدظن نہیں ہوتا تھا. بہت بڑی بات تھی. مطلب میں آج کے عہد میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ سر، اچھا ایک اور میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں، بچوں کو مارنے پر، بچوں کو سزا دینے پہ، بچوں کو ڈانٹنے پہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم بہت سخت ناقد ہیں اس کے اوپر، اور میں بالکل اس کے فیور میں نہیں ہوں. آپ مطلب کسی بھی سچویشن میں، چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو، چاہے آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، چاہے گھر میں کچھ اس کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، مار پیٹ سختی یہ تو ناٹ ایٹ آل، مطلب ہم بالکل بھی اس کے فیور میں نہیں ہیں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس زمانے میں ایسا کیا تھا، اور ابھی بھی لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے ابا نے تو ہم پر بہت سختی کی تھی.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سختی میرے لیے بلیسنگ تھی. اگر وہ میری سختی مجھ پر نہیں کرتے تو میں بگڑ جاتا. بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں سختی نہیں کرو تو وہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس پوری سچویشن کو اسی طرح دیکھیں جیسے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. مطلب اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ انہوں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ تو یہ آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے اچھا نہیں. آپ تو اسی طرح کہیں کہ انہوں نے اگر مجھے 2 ہاتھ مار دیے تو ٹھیک ہے وہ میرے بھلے کے لیے مارے, کیا ہوا. میں اس کو فیل نہیں کرتا, میں اسے مائنڈ نہیں کرتا. لیکن ان کے اس عمل کو آپ جسٹیفیکیشن نہیں بنائیں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی عمل کرنے کے لیے. یہ بات کلیئر ہوتی ہے. آپ کو تو وہ عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. اس کی اپلیکیشن بچوں کے اوپر بھی ہوگی نا, اپنے سے کمزوروں پر بھی ہوگی. تو یہ ہمیں کرنا. تو اس وقت جو یعنی بڑے مسائل کیا ہیں, مطلب اس وقت یہ چیز سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے, اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. یہ کچھ تو وجوہات میں نے عرض کی. جو اکنامک اسٹرگل ہے اور جو اکنامک وریز ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کی توانائیوں کا بڑا حصہ کمانے کی جدوجہد میں لگ جاتا. یعنی یہ آج سے 50 سال پہلے لوگ اپنی اکنامک اسٹرگل کے لیے جتنا ٹائم اور جتنی انرجی کنزیوم کرتے تھے اب 30% زیادہ کرتے ہیں. اور ہیپینس کا لگژریز سے کیا تعلق ہے, مطلب پرآسائش زندگی اور خوشی کیا یہ ایک چیز ہوتی ہے یا الگ چیز ہوتی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی مطلب ایک چیز یہ ہے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے, اللہ کرے کہ ہم اس پہ غور کریں اور پھر ہم اس سوال پہ غور کریں کہ زندگی کیسی گزرنی چاہیے. تو جب ہمارے پاس زندگی کا کوئی ویژن نہ ہو, پیرنٹنگ کا اور میننگ فل پیرنٹنگ کا کوئی تصور نہ ہو تو پھر ہوتا پتہ ہے کیا ہے, زندگی گزرتی ہے ارننگ, بائنگ اور کنزیومنگ کے ویشیس سائیکل کے اندر. مطلب ایک چکی ہے, کمانا ہے, خریدنا ہے اور جو کچھ خرید لیا ہے اس کو استعمال میں لا کے بس کنزیوم کر کے پھینکنا ہے. ارننگ, بائنگ اور کنزیومنگ, زندگی اس طرح گزرتی ہے. اور ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے, وہ ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے بچے بس جیسے ہی پیدا ہوئے ہیں تو میں مطلب میٹرنٹی ہوم سے کاش سیدھے ان کو کسی پلے گروپ میں لے جاتا, گھر کیوں لے کر آئے. اتنی پریشانی ہے, اتنی زیادہ, مطلب کسی برانڈ اسکول میں اس کی امیگریشن ہو جائے, اتنی پریشانی. وہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو 5 سال 8 سال 10 سال کے بچے کی جو انٹلیکچوئل نیڈ ہے یا ایموشنل نیڈ ہے, یعنی آپ امیجن کریں کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی انٹلیکچوئل نیڈ کیا ہے, اس کی ایموشنل نیڈ کیا ہے, وہ کیسے پوری ہوگی. اور ہم یہ سوچیں کہ اس بچے کا اس خوبصورت سی بلڈنگ میں 4 گھنٹے گزارنا بہت ضروری ہے. کسی طرح سے اس بلڈنگ کے اونرز الاؤ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو اپنے یہاں روزانہ 4-5 گھنٹے گزارنے کی اجازت دے دیں, تو آپ جو کہیں گے میں کروں گا, جو مانگیں گے میں دوں گا, لیکن اب میرے بچے کو وہاں قبول کر لیجیے. اور پھر پھر مطلب اچھی پیرنٹنگ کیا ہے, اگر بچے کے اچھے نمبر آ رہے ہیں تو اچھی پیرنٹنگ ہو گئی. نمبر اچھے آ رہے ہیں, ٹیچر خوش ہے, انگریزی بول رہا ہے, عجیب و غریب سے ہمارے مسائل ہیں, ہمارے اپنی مطلب اصل میں مسئلہ ہمارے اپنے مسائل ہیں. عجیب و غریب سی حسرتیں, عجیب و غریب سی مربوبیت. بچے کا کیا قصور ہے اگر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کی ماں کے دل میں بھی بہت سی حسرتیں ہیں, باپ بھی بہت زیادہ مروب ہے. بچے کا کیا قصور, اس نے کیا بگاڑا تھا؟ اس نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں مطلب حسرتیں ہیں والدین کے پاس. تو اب اچھی پیرنٹنگ کیا ہے, نمبر اچھے لانے ہیں.
اب آپ امیجن کریں کہ وہ 6 سال کا بچہ جب گھر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اور وہ کچھ باتیں کریں، تتلیوں کو دیکھیں، آسمانوں پہ غور کریں، تازی ہوا میں واک کریں، کچھ کھیلیں، کچھ مل کے کچھ وقت گزاریں، ہماری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہوم ورک کیا ہے، نمبر کتنے ہیں، اور میرا بچہ کسی سے پیچھے نہ ہو، جیسے ریس کا گھوڑا ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں۔ ورنہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے، مطلب اب ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیا سیکھیں، کیوں سیکھیں کا جواب میں نے ایک الگ دیا ہے۔ کیا سیکھیں کا مطلب یہ ہے بامعنی زندگی کا ایک واضح خاکہ، ایک واضح تصور اللہ کرے کہ ہمیں عطا ہو، تاکہ ہماری زندگی ارننگ، بائنگ اور کنزیومنگ کے وشیس سائیکل سے فری ہو سکے۔ یہ شیکلز ہیں نا، مطلب محتاج نہ ہو، لیکن وہ اپنی زندگی کا کوئی چھوٹا فیصلہ بھی اور بڑا فیصلہ بھی آپ کے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی الٹا ہے، مطلب بہت سے لوگ واقعتاً اس درجے کا علم اور حکمت اور حوصلے کی سطح سے نیچے ہیں، اور مشورہ تو ہمیں ترغیب دی گئی نا، مشورہ کرو، مشورے میں برکت ہے، مشورے میں خیر ہے۔ آپ سوچئے کہ مدینہ تو مشورہ کر رہا ہے صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں دوسرے صحابہ سے، علم کی کوئی کمی نہیں ہے، حکمت کی کوئی کمی نہیں ہے، مشورے کی محتاجی نہیں ہے، لیکن چونکہ مشورے میں خیر ہے، مشورے میں برکت ہے، لہٰذا وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تو مطلب ایک بے نیازی ہے، ایک بے نیازی ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ اپنے بچوں کے ایڈوائزری بورڈ پر اپنی آخری سانس تک رہ سکیں، وہ اپنی زندگی کا ہر میٹر اس کا دل چاہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اور دعا تو لینا چاہتا ہی ہوں۔ تو ابھی تو بہت سے میٹرز مطلب وہ تو چھپا رہا ہوتا ہے اور ہم کسی طرح سے پکڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا یہ ڈیسیجن تم نے لے بھی لیا۔ ابھی تو بالکل ایک عجیب سی صورت حال ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچے کے ایڈوائزری بورڈ پر رہ سکتے ہیں، مطلب وہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مربی ہونے کو کوالیفائی کر رہے ہیں، یعنی پری کوالیفیکیشن جو مربی بننے کی ہے نا، کہ آپ اس کو پسند آتے ہیں، آپ اس کی زندگی میں میٹر کرتے ہیں، آپ کو وہ کچھ سمجھتا ہے، آپ سے وہ کچھ اپنا معاملہ شیئر کرنا چاہتا ہے، تو مربی بننے کی پری کوالیفیکیشن مطلب ہے، لیکن مربی بننے کی جو ایکچوئل کوالیفیکیشن ہے وہ تو مطلب اللہ کرے کہ آپ مطلب ہم سب اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ہمارے پاس علم ہو، یہ مربی بننے کی ایکچوئل کوالیفیکیشن ہے۔ تو یہ پھر ہم مینٹورشپ اپنے بچوں کی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو میں نے بات کی میں اس کو ذرا سا سمپ کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ آج کے عہد میں پیرنٹنگ، پرورش، تربیت، بچوں کی اپ برنگنگ کے معاملات کو سمجھنے سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے، اور اس حوالے سے ہمیں سیکھنا کیا ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت، مطلب اس وقت تو بہت سے اگر یہ شعور نہ ہونا تو جیسے ہی ایک خاتون امی بنتی ہے نا تو وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آج کل مشہور اسکول کون سا ہے، وہاں داخلہ کیسے ہوتا ہے، اور اس علم کو سمجھتی ہیں کہ اچھی پیرنٹنگ کے لیے جو سب سے ضروری علم ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اچھے اسکولوں کی لسٹ دے دو اور اس کے داخلے کا طریقہ بتا دو، یا اچھے ٹیوشن سینٹرز کی کوئی فہرست پکڑا دو، یا اچھے نمبر کیسے آتے ہیں وہ طریقہ بتا دو۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ وہ علم ہے جس سے بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے، بڑا معاشرہ جو ہے نا بڑا زبردست۔ تو پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل چیز ہے کیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس یعنی یہ کلیئرٹی عطا کرے۔ تو دوسری بات، میری جو گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اگر یہ علم ہم نے نہیں حاصل کیا تو کیا نقصان ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے معاملات پہ غور نہیں کیا اور زندگی ایسی ہی چلتی رہی جیسے چل رہی ہے، کہ مطلب ہماری اطمینان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، مطلب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہونے اور مزید کچھ نہ سیکھنے کا پکا انتظام جس چیز سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اسے ڈگری کہتے ہیں۔ مطلب ہماری لرننگ کے اوپر جو سب سے پکا تالا لگتا ہے وہ ڈگری کے نتیجے میں لگتا ہے کہ مطلب اب تو ڈگری میرے پاس آ گئی، مطمئن، اور پھر اس کی وجہ سے بس
اب تو میں نے یہ کر لیا, اب تو میں یہ بن گیا, اب تو بس بہت کچھ ہے, اور کیا چاہیے, اور پھر مطلب بڑے مطمئن ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ ہمیں اب کیا نقصان ہوگا اگر ہم نے اپنی زندگی کی معنویت اور اپنی تعلیم و تربیت کے معاملات اور بامعنی تعلیم و تربیت کا عمل کس نوعیت کا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کے بڑے مقاصد ہوتے کیا ہیں, اگر ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا تو کیا نقصان ہوگا. 3 بڑے نقصانات ہوں گے میرے خیال میں. پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تعلق کا بحران پیدا ہوگا, اور تعلق کا بحران آلریڈی مطلب پیدا ہوا ہے, کیونکہ یہ کام پیچھے سے مطلب افیکٹڈ ہے, تو لہٰذا اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تعلق کا بحران کیا ہے؟ تو اس میں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ رشتہ اور تعلق ایک چیز نہیں ہوتی. رشتے میں ایک خاتون میری ماں ہے, لیکن میرا تعلق کیسا ہے اس عورت کے ساتھ, وہ اپنا کوئی مسئلہ مجھے بیان کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں یا نہیں بیٹھنا چاہتا. رشتے میں ایک آدمی, ایک لڑکا میرا بھائی ہے, لیکن میرا تعلق کیسا ہے, وہ اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کرتا ہے, میں اپنی بات اس سے شیئر کرتا ہوں, وہ میرے علم اور میری بصیرت اور میری حکمت سے مستفید ہوتا ہے ریڈیلی, خوشی کے ساتھ. میں اس کی صلاحیت سے, اس کے علم سے, اور جو بھی میرا اور اس کا تعلق میوچولی بینیفٹنگ ریلیشن شپ ہے, میوچولی سیٹسفائنگ ریلیشن شپ ہے, اور ایک اوپننیس ہے, ایک دوسرے کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں, ٹوگیدرنیس کی ایک اسپرٹ ہے. تو ابھی تو یعنی میں یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں مطلب آپ لوگوں کی تو سب جانتے ہی ہیں یہ باتیں کہ کھانے کے ٹائم پر بھی نا ہر بندہ اپنے کمرے میں کھانا چاہتا ہے. یعنی فٹ بال کا میچ سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے کمرے میں. ہم اس جگہ پہنچ گئے, مطلب ایک ٹی وی پر بیٹھ کر فٹ بال کا میچ نہیں دیکھ سکتے. اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے ابھی صرف 3 مشورے تینوں کیٹیگریز میں بس آپ کی خدمت میں رکھوں گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب ہوگا. اپنی ذات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو کام ہمیں شروع کرنا چاہیے, پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی صحت کا جائزہ لیں. نفسیاتی صحت کا جائزہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ خوش رہتے ہیں یا نہیں رہتے, اور جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ خوش آدمی ہیں, یا مطلب یعنی آپ خود بھی انٹرنلی فیل کرتے ہیں کہ یوزولی الحمدللہ آئی فیل ہیپی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک خوش انسان ہوں, میں دیکھنے میں بھی خوش لگتا ہوں, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ میں خوش ہوں. اور خوشی کیا ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ نفسیاتی صحت کا جائزہ لیں. نفسیاتی صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے برا ماننا آسان بات نہ ہو, ناراض ہونا آسان کام نہ ہو. آپ اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کو آسانی سے خوش رکھ سکتے ہو پیسہ خرچ کیے بغیر. مجھے یہ ایک مشکل بات آ گئی نا, مطلب بیوی کو یا بچوں کو اگر میں آپ سے کہوں خوش کرنا ہے without spending a single penny, what would you do? میں کہہ رہا ہوں ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرنا اور اس کو خوش کرنا ہے. تو بہت سے لوگ کہیں گے سر یہ تو مطلب خالی جیب آدمی تو خوش کر ہی نہیں سکتا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ سیکھنا ہے. یعنی اگر دیکھیں اگر آپ کی بیوی مال خرچ کرنے سے خوش ہو رہی ہے تو اس کو مال سے جو محبت ہے وہ آپ سے زیادہ ہے. مطلب مال خرچ کیے, مال بھی خرچ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا, اور مطلب یعنی یہ بھی ایک خیر ہے اس میں کہ آپ اپنی فیملی میں مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کرے صحیح جگہ خرچ کریں اور اچھی چیزوں میں خرچ کریں, مطلب غلط چیزوں میں نہیں کریں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے بیوی کو, اپنے پیاروں کو خوش کر سکتے ہیں. تو یہ 2 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں, ایک ہے نفسیاتی صحت, آپ کی اپنی نفسیاتی صحت, اور اپنی نفسیاتی صحت میں ایک بات اور سمجھ لیں, اللہ
پر یقین کے نتیجے میں پریشان ہونا میرے لیے آسان بات ہونی چاہیے یا مشکل بات ہونی چاہیے؟ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی کرائسس میں، کسی بھی ایڈورس، کسی بھی ایسی سمجھیے کہ ایک بہت ہی اچانک ایک ایسی کرائسس آ گیا، کوئی مشکل آ گیا، کوئی ایسی مشکل صورتحال آ گئی، پریشان ہونا میرے لیے آسان بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نفسیاتی صحت جو ہے، اپنی نفسیاتی صحت کا جائزہ لیجئے، اور بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے لیے اپنے اوپر سوچنا پڑے گا آپ کو۔ نا امید تو نہیں ہو جاتے آپ آسانی سے، پر امید رہتے ہیں۔ پر امید کیوں رہتے ہیں؟ سوچنا ہوگا۔ خوش رہتے ہیں اندر سے یا نہیں رہتے؟ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو کچھ اس پہ کتنا اعتماد کرنا چاہیے، تو جتنا آپ اعتماد کریں گے اتنا ہی اعتماد کے قابل بنیں گے۔ اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نا امید نہ ہوا جائے، اعتماد کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان سے اپنی توقعات بڑھا دی جائیں۔ دیکھیں، کسی بچے سے ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھنا اور کسی بچے سے ہوپ فل ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ اس کو زبردستی ٹارگٹس نہیں دیں کہ تمہیں اتنے عرصے میں یہ کام کر لینا ہے، لیکن آپ اس سے پر امید رہیں کہ وہ انشاءاللہ اس کے اندر پوٹینشل ہے، وہ یعنی دیکھیے اس کی فطرت کے حوالے سے بدگمان نہ ہو، اس کی نیتوں پہ شک نہ کریں، اس کی صلاحیتوں پہ شک نہ کریں۔ اللہ نے اس کے اندر بہت سے امکانات رکھے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت ساری چیزیں خود سے کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جیسے شک کا مظاہرہ نہ کریں۔ یعنی کسی بچے کے کیریکٹر کو تباہ کرنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیتوں پہ شک کیا جائے۔ کسی بچے کی کریٹیوٹی کو متاثر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی صلاحیتوں پہ شک کیا جائے۔ شک نہیں کریں، اور یعنی وہ ٹھیک ہے نمبر نہیں لا رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کوئی اور خیر کا کام، کوئی اور اچھی بات، کوئی اور بڑا کام کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ نمبر لانے کے لیے جس طرح کی صلاحیت اور جس طرح کی سکلز چاہیے وہ ابھی نہیں شو کر پا رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ نکما ہے۔ اس کے اندر بھی بہت کچھ موجود ہے، وہ بھی کسی بڑے کام کے لیے اللہ نے اس کے اندر ایک پوٹینشل رکھا ہے، اور وہ بھی کوئی اچھی اور بڑی اور بڑا کردار انشاءاللہ اللہ اسے عطا کرے اور اس کے اندر ڈیولپ کرے انشاءاللہ، بڑی سوچ، بڑا کردار، بڑا انسان انشاءاللہ۔ پھر اس کی عزت کریں، تکریم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس بچے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیجئے جیسے کسی بڑے انسان کی آپ جس طرح تکریم کرتے ہیں، بلکہ اس کو یوں سمجھیے، آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے انسان کو دنیا جو عزت دیتی ہے وہ عزت آپ اپنے بچے کو ابھی سے دیجئے اور اس کے حق میں دعائے خیر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ بھی ایک بڑا انسان بنے گا۔ مطلب بڑے انسان کا مطلب امیر آدمی نہیں ہوتا، بڑا انسان ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا جو تصور ہے بڑا انسان ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، ہم واقعی بڑے آدمی کو پہچان سکیں نا۔ تو عزت اس کی کیجئے، تکریم کیجئے اس کی۔ اس کے ساتھ ایک دیکھیں، اس کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، میں جو عموماً کئی مثالیں دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے یا آپ کو کسی سے کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ کیسے معلوم کریں گے؟ آپ پہلے ان کے پاس جائیں گے، آپ ان سے اپنا تعارف لیں گے، اپنا تعارف دیں گے، ان کا تعارف لیں گے، اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے ایک دو چیزیں پوچھ سکتا ہوں، اور پھر آپ ان سے کوئی سوال کریں گے۔ لیکن اگر اسی مجلس میں کوئی بچہ نظر آئے اور آپ اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، تو آپ مطلب کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی، ادھر آؤ، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں ہو، کیا نام ہے تمہارا۔ اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے اس کو اپنا تعارف تو کروایا نہیں ہے، میں نے تو اس کو سلام بھی نہیں کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ ایک ریپو بھی بلڈ اپ نہیں کیا ہے، ایک کمفرٹ لیول بھی نہیں لایا ہوں،
اور بس میں نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ چونکہ یہ چھوٹا ہے اور بچہ ہے لہٰذا اس کا یہ فرض ہے کہ جب میں اسے بلاؤں تو یہ آئے اور جو انفارمیشن مجھے چاہیے وہ مجھے دے. اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ ہم کسی بچے کو میں اگر یہ چاہوں کہ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں میں چاہوں کہ اس صوفے پہ مجھے کچھ کام ہے اور مجھے یہاں یہ آپ اسے حگ بھی کیجئے. دیکھیں یہ جو حگ ہے نا یہ بہت پاورفل کمیونیکیشن ہے. یعنی اگر ہم کسی بچے کو یہ کہنا چاہتے ہوں کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو, میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تم سے بہت پر امید ہوں, میں تمہیں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, تم سے میں ایک گہرا تعلق بنانا چاہتا ہوں, تم میرے بہت قریب ہو, میں تمہیں اپنے بہت قریب رکھنا چاہتا ہوں. یہ سب باتیں اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ باتیں اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو شاید ایک پیج میں لکھنا پڑے گا, ایک پورا پیج لکھنا پڑے گا. اچھے خاصی آدھے پیج کی کانٹینٹ ہے جو میں اس کو لکھ کے دوں گا. اگر میں لکھ کے بھی اسے دے دوں تو اسے یہ شاید اس کا اعتبار نہ آئے. لیکن اگر میں اس بچے کو بلاؤں اور گلے لگاؤں اور ٹائٹلی گلے لگاؤں تو میں یہ ساری باتیں جو میں اورلی بول رہا تھا اس سے زیادہ میں کمیونیکیٹ کر گیا. جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک تصویر جو ہے وہ 1000 لفظوں سے زیادہ بھاری ہوتی ہے, تو ایک حق جو ہے وہ 1,00,000 لفظوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. جو محبت بھرے 1,00,000 الفاظ سے زیادہ بھاری ایک حق ہے, وہ حق کنوے کر رہا ہے. آپ حق کیجئے, آپ اس پہ اعتماد کیجئے. حق بھی اعتماد کے جسچر کا اظہار ہے, تو کیجئے آپ اس سے. پھر اسی طرح اس بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیجئے, اس کے سوالوں کو غیر اہم نہیں سمجھیے. آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا سوال آپ سے کر سکے. اس کے سوالوں کی قدر کیجئے اور بالکل یہ آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ وہ ایسے سوالات کرے گا جس کے جواب آپ کے پاس نہ ہوں. بچہ بالکل ایسے سوال کر سکتا ہے. بلکہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری تعلیم پر یعنی ہماری لرننگ کی ہمارا جو لرننگ پروسیس ہے اس پر جو موٹا سا تالا ڈگری نے لگا دیا ہے نا, اس تالے کو توڑنے کا انتظام بچے کے سوالوں سے پیدا ہوتا ہے.